देखिए कलाम खुदा, वो भेद जो हम नहीं समझ पाते। रेवरेंड बेनियामिन ज़िया, खुदावंद ने अपने खादिम को ये नेमत दी है कि उन छुपे भेदों को हम पर आश्कार करते हैं। तो देखते रहें कलाम खुदा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और आप खुदा के कलाम से आगाही हासिल करते रहें। तो देखते रहें कलाम खुदा। आज रूए ज़मीन पर जो यीशु मसीह के पैरोकार हैं वो ईद पेंतिकोस को सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि मसीह खुदावंद मरकर जब जी उठे तो 40 दिन तक वो शागिर्दों पर ज़ाहिर होते रहे और दूसरे भाइयों पर 500 से ज़्यादा। और फिर ऊपर जाते हुए मसीह खुदावंद ने शागिर्दों से वादा किया कि तुम ठहरे रहो जब तक के कुव्वत का लिबास, यानी मैं दूसरा मददगार बाप से तुम्हारे लिए भेजूँगा, रूहुल कुद्दस। और फिर 10 दिन के बाद रूहुल कुद्दस नाज़िल हुआ। तो आज हम इसी तवस्सुस से खुदा के कलाम को सीखेंगे। लेकिन खुदा के कलाम को सीखने से पहले ज़रूरी है कि आप अपने जहनों को खुदा के कलाम के लिए तैयार करें, क्योंकि जब आपके जहन पर किसी और का कब्ज़ा होगा तो फिर जो कलाम आप सुनेंगे वो बिल्कुल बेफल रहेगा। तो ज़रूरी है कि थोड़ी देर के लिए आप अपने लिए दुआ मांगें। सब सर झुकाएं, दुआ मांगें, अपने लिए कहें कि खुदा बाप आज जो पैगाम दिया जाए मुझे उसे समझने की तौफीक इनायत फरमा और फिर उसे यहीं बैठे बैठे कबूल करने की तौफीक इनायत फरमा, ताकि मैं उस पर अभी जब सुनूं तो उसके बाद मैं अमल कर सकूं। ज़िंदा और पाक खुदा, मैं अपने आप को तेरे कवी हाथ में देता, अपनी कमज़ोरियों को और बरमला अपनी कमज़ोरियों का इजहार करता कि खुदा बाप मैं इस लायक नहीं था और आज भी मैं अपने आप को इस लायक नहीं समझता कि मैं तेरे कलाम की खिदमत को सर अंजाम दूँ। लेकिन ये तेरा एहसान है कि तूने मुझ नाचीज़ को चुना और 33 वर्षों में कायम रखा, इज़्ज़त की हालत में रखा। और खुदा बाप तू अपनी कुदरत से मुझे इस्तेमाल कर रहा है, मैं उसके लिए तेरा शुक्र करता हूँ। और आज फिर खुदा बाप तेरा ज़ोर, तेरी कुव्वत और रूहुल कुद्दस की मामूरी मांगता हूँ अपने लिए और इन लोगों के लिए जो तेरे कलाम को सुने, ताकि आज इनकी ज़िंदगियाँ तब्दील हो जाएं। यीशु मसीह के अजीम नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदा के कलाम में से जिनके पास खुदा का कलाम है वो मेरे साथ निकालें। नए अहदनामा में से मुक़द्दस पौलुस रसूल की मार्फत लिखा गया ख़त इफसियों की कलीसिया के नाम, उसका 4 बाब 25 आयत से 32 आयत तक, 32 वर्ष तक विरद है। लेकिन मैं आपके सामने सिर्फ 30 आयत, एक आयत पढ़ूँगा। नए अहदनामा में इफसियों 4 बाब 30 आयत। खुदा के कलाम में इस तरह लिखा है, और खुदा के पाक रूह को रंजीदा ना करो जिससे तुम पर मुफलसी के दिन के लिए मोहर हुई। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सब पर बरकत हो, आमीन। मेरे अजीज़ों, आज खुदा के कलाम में से हम सीखते हैं कि जब कोई यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करता है तो वो
راست باز ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے، یعنی خدا اسے راست باز قرار دیتا ہے یسوع مسیح کے وسیلہ سے۔ لیکن جو پاکیزگی، یہ جو خدا کا پاک روح ہمارے اندر ہے، وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ ہم ہر روز پاک بنتے جائیں۔ پرانے عہد نامہ میں خدا کا پاک روح آتا تھا، اپنے مقدسین پر خدا اپنا پاک روح بھیجتا تھا، پھر واپس چلا جاتا تھا۔ لیکن جب خدا کا پاک روح عید پینتیکوست جسے ہم منا رہے ہیں، یسوع مسیح جب آسمان پر چلے گئے تو 10 دن کے بعد جب روح القدس نازل ہوا تو وہ نہ صرف اب ہمارے درمیان ہے بلکہ ہمارے اندر ہے۔ اب دیکھیں کہ خدا کا پاک روح، جو لوگ خدا کے پاک روح کو سمجھتے ہیں اور ان کا تجربہ ہے، وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ خدا کا پاک روح جو ہے ایز اے شخصیت وہ ان کو گائیڈ کرتا ہے۔ کبھی کبھی آپ فیصلے کرتے ہیں اور جن کے اندر خدا کا پاک روح جو لوگ اسے کام کرنے دیتے ہیں، آپ دیکھیں کہ ان کے فیصلوں میں غلطیاں نہیں ہوتی ہیں، ان کے فیصلے چونکہ خدا کی مرضی سے ہوتے ہیں، خدا کا پاک روح ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ جو لوگ جن کے اندر خدا کا پاک روح ایکٹیو ہے، کام کرتا ہے، وہ کام کرنے دیتے ہیں۔ یہ جو لفظ میں کہہ رہا ہوں کہ خدا کا پاک روح زبردستی کام نہیں کرتا، آپ نہیں کرنے دیں گے تو وہ نہیں کرے گا، تو جو کرنے دیتے ہیں وہ ان کی حفاظت بھی کرتا ہے، جسمانی طور پر بھی، روحانی طور پر بھی۔ آپ دیکھیں کئی لوگ ہیں کہ جسمانی طور پر بہت سرفراز ہوتے ہیں لیکن روحانی طور پر مرے ہوئے ہوتے ہیں، کیونکہ خدا کا پاک روح ان کی مدد نہیں کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ جب انسان کا ضمیر مر جائے تو اس کو کوئی سمجھ نہیں رہتی ہے۔ پھر خدا کا پاک روح جو ہے وہ تسلی دینے والا بھی ہے۔ جب کبھی ہمیں پریشان ہو جاتے ہیں تو خدا کا پاک روح ہمیں تسلی دیتا ہے، ہمیں پھر سے شادمان کرتا ہے۔ اور پھر خدا کا پاک روح ان خوف کو بھی جو ہمارے اوپر شیطان طاری کر دیتا ہے، اس خوف کو بھی کیا کرتا ہے؟ دور کرتا ہے اور ہمیں امید دلاتا ہے۔ خدا کے پاک روح کے وسیلہ سے ہم ہر روز پاک بنتے جاتے ہیں۔ راست باز ہونا الگ میٹر ہے، پاک بننا الگ میٹر ہے۔ جب ہم خداوند یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں، اسے نجات دہندہ قبول کرتے ہیں، تو خدا ہمیں راست باز شمار کرتا ہے، راست باز ہونے کا اعلان کرتا ہے۔ وہ اب ہم یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں، لیکن جو پاکیزگی کا عمل ہے، یہ لکھا ہے کہ پاک بنو کیونکہ تمہارا بلانے والا پاک ہے، اور ہم پاک بن نہیں سکتے جب تک خدا کا پاک روح ہمارے اندر کام نہ کرے، کیونکہ خدا کے پاک روح کے بغیر کوئی بھی پاک نہیں بن سکتا ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو بائبل مقدس میں اسی لیے میں نے پورا ورد نہیں پڑھا ہے، لکھا ہے کہ خدا کے پاک روح کو کیا نہ کرو، رنجیدہ نہ کرو۔ اور آج ہم اسی پر غور کریں گے کہ جو خدا کے کلام میں یہ لکھا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، گریو کا، رنجیدہ کرنے کا، اور پھر کن
باتوں سے خدا کا پاک روح رنجیدہ ہوتا ہے، ہم ان پر غور کریں گے۔ پھر اس بات پر غور کریں گے کہ جب خدا کا پاک روح رنجیدہ ہو جائے تو اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں، اس کے کانسیکوینس کیا ہوتے ہیں، اور پھر اس کا علاج بھی دیکھیں گے کہ اگر آپ کو فیل ہو اس کلام کے دوران کہ خدا کا پاک روح آپ کے اندر تو ہے لیکن کیا ہے، رنجیدہ ہے، وہ کام نہیں کر رہا، تو پھر آپ اس کا حل جو ہے وہ بھی ہم خدا کے کلام میں سے سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئے ہم ترتیب کے ساتھ کلام مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ خدا کے کلام میں جو لکھا ہے کہ خدا کے پاک روح کو رنجیدہ نہ کرو، تو اس کا مطلب ہے کہ ایسی کوئی وجہ جس سے آپ فیل سارو، آپ غم کو محسوس کرتے ہیں، درد کو محسوس کرتے ہیں، ناخوشی کو محسوس کرتے ہیں اور تکلیف کا آپ کو احساس ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم خدا کے پاک روح کی بات کو نہیں سنتے تو خدا کا پاک روح کو تکلیف کا احساس ہوتا ہے، ناخوشی کا احساس ہوتا ہے، غم کا احساس ہوتا ہے، درد کا احساس ہوتا ہے، کیونکہ خدا نے اپنے کلمے خداوند یسوع مسیح کو اس دنیا میں اسی لیے بھیجا کہ لوگ اس کی سنیں، لوگ اس پر ایمان لائیں اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن جائیں، اور خدا کا پاک روح مدد کرتا ہے تاکہ لوگ جب اس کے پیروکار بن جائیں تو وہ ہر روز پاک ہوتے جائیں۔ لیکن جب ہم خدا کے پاک روح کو رنجیدہ کریں گے تو یہ پروسیس رک جائے گا، پھر آپ کبھی پاک نہیں بن سکیں گے، پھر آپ خدا کا پاک روح آپ کی مدد نہیں کرے گا، کیونکہ آپ نے اس کو کیا کر دیا ہے، رنجیدہ کر دیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خدا کا پاک روح کیسے رنجیدہ ہو جاتا ہے؟ تو پہلی بات، آل سنز، تمام گناہ ہیں، یہ بھی شیطان نے ایک ہمارے اندر شاید بات ڈال دی ہو کہ جو ہم کام کریں ہم اس کو گناہ نہیں سمجھتے ہیں، کوئی دوسرا بندہ کام کرے تو وہ کیا ہے، وہ گناہ گار ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جو خود خدا کی نافرمانی کر رہے ہیں اس کو وہ کہتے ہیں یہ چھوٹا گناہ ہے، یہ انہوں نے اس کے میننگ اس کے معنی نکالے ہیں، یعنی یہ چھوٹا گناہ ہے کیونکہ یہ وہ خود کر رہے ہیں، اور جب وہ کوئی دوسرا گناہ کر رہا ہے تو اس کو کہہ رہے ہیں یہ کیا ہے، یہ بڑا گناہ ہے، اس کو معافی نہیں ملے گی۔ تو بھائی بائبل مقدس گناہ کہتی کس کو ہے؟ خدا کا کلام کہتا ہے کہ خدا کے حکم کی نافرمانی کیا ہے، وہ گناہ ہے، یا تو چھوٹے بڑے کی بات نہیں ہے۔ خدا کا حکم نہ ماننا کیا ہے، ذرا سب زور سے بولے، خدا کا حکم نہ ماننا کیا ہے، گناہ ہے۔ وہ پادری ضیاء کرے یا آپ کریں وہ گناہ ہے۔ اب میں نافرمانی کروں تو میں کہوں نہیں یہ تو کوئی بات نہیں ہے، آپ کریں تو میں بولوں گا آپ جہنم میں جائیں گے، تو یہ تو کتنی خود فریبی ہے، اور یہی آج وجہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دیے جا رہے ہیں۔ خدا کا کلام کہتا ہے کہ خدا کا پاک روح تب رنجیدہ ہو جاتا ہے کہ خدا نے اپنے کلمے
को इस दुनिया में इसलिए भेजा कि इंसान उसे कबूल करके गुनाह के ऊपर क्या पाए, फतह पाए। और उसके बावजूद इंसान गुनाह में जिंदगी बसर करे तो आप बताएं कि खुदा का पाक रूह रंजीदा होगा या खुश होगा? जरा जोर से बोले और बोलो क्या हो गया। जब आप अपने आप को यीशु मसीह के पैरोकार बनाकर बपतिस्मा ले लेते हैं, 2-4 दिन आप बड़ा जोश मनाते हैं और उसके बाद आप कंटिन्यू गुनाह में रहते हैं, तो खुदा का पाक रूह खुश होगा या रंजीदा होगा? रंजीदा होगा। और यहां तक कि खुदा के कलाम को आप गौर पढ़ें तो जो सिंफुल इमेजिनेशन है, जो गंदे ख्यालात हैं, जो बुरे ख्यालात हैं, वो भी खुदा के पाक रूह को क्या करते हैं? रंजीदा करते हैं। आप कहेंगे कि ख्यालात को तो रोका नहीं जा सकता और इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अगर ख्यालात आते हैं तो आप उनको भगा देते हैं, तो फिर तो खुदा का पाक रूह काम कर रहा है आपके अंदर, फिर खुदा का पाक रूह रंजीदा नहीं होता। लेकिन अगर जो ख्यालात आते हैं आप उनको कबूल कर लेते हैं और फिर उन पर अमल करते हैं, तो खुदा का पाक रूह क्या होता है? रंजीदा होता है। तो मैं ख्यालात से इसलिए बात शुरू की है कि आगे रवैया, मकासद, अमल ये तो दूर की बातें हैं। तो आज मैं और आप अपने ख्यालात को चेक करें कि एक दिन संडे में 2 घंटे इबादत में हम आते और 6 दिन हम कैसी जिंदगी बसर करते हैं, हमारे कैसे ख्यालात होते हैं, जिसमें हर तरह की रंजिश, कुदूरत, नफरत, बुग़्ज़, जो बज़ाहिर लोगों को नजर नहीं आता है, लेकिन खुदा से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। मुझे इंतहाई दुख से कहना पड़ता है कि आज मैंने ये देखा है, ये हालत लोगों की देखी है। इसी हफ्ते मुझे 2-3 ख़ानदानों से वास्ता पड़ा है कि जिन्होंने लव मैरिज की और अभी वो तलाक के लिए किसी एडवोकेट की तलाश में है। वजह क्या है? वजह यही है कि ना शादी करते हुए खुदा के पाक रूह ने उनकी रहनुमाई की और ना अभी खुदा का पाक रूह उनकी क्या कर रहा है? रहनुमाई कर रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुदा के पाक रूह को क्या किया है? रंजीदा कर दिया है। क्योंकि खुदा का पाक रूह जब हम गुनाह में जिंदगी गुजारते हैं, जब हमारा तर्ज अमल जो है उसके अंदर गुनाह है, जब हमारे मकासद गंदे हैं, जब हमारे लफ्ज, बाइबल में लिखा है कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से, तो हम सारा दिन गंदी बातें करते रहते, बस हमें समझ नहीं लगती है। हम सोचते नहीं हैं कि इससे खुदा का पाक रूह क्या हो जाएगा? रंजीदा हो जाएगा। और फिर अमल भी, जब हमारे ख्यालात बुरे होंगे, जब हमारे मोटे मकासद बुरे होंगे, और अमल फिर ऑटोमेटिकली क्या होगा? फिर बुरा होगा। तो तब खुदा का पाक रूह क्या हो जाएगा? रंजीदा हो जाएगा।
پھر خدا کا کلام کا مطالعہ کریں. جب آپ کا گول، جب آپ کا ایم دنیا کی مشابہت میں جانا ہو، دنیا کا ہم شکل بننا ہو، تو خدا کا پاک روح رنجیدہ ہو جائے گا، کیونکہ خدا کے کلام میں حکم ہے کہ دنیا کے ہم شکل نہ بنو، لیکن ہم دنیا کے ہم شکل بننا پسند کر رہے ہیں. اور پھر جب ہم خدا پر بھروسہ نہیں کرتے اور خدا کو نگلیکٹ کرتے ہیں، تو تب بھی خدا کا پاک روح کیا ہو جاتا ہے؟ رنجیدہ ہو جاتا ہے. ہم اپنے کاموں پر، اپنی طاقت پر بھروسہ کرتے ہیں، اپنے وسائل پر بھروسہ کرتے ہیں، اپنے پیسوں پر بھروسہ کرتے ہیں. کئی لوگوں کو اپنی تنخواہ پر بڑا بھروسہ ہوتا ہے، لیکن وہ بھول جاتے ہیں کہ یہ پیسے اتنی دیر ملتے ہیں جب آپ ڈیوٹی کرتے ہیں، اور کبھی کبھی آپ اس قابل نہیں رہتے ہیں کہ ان پیسوں کا استعمال اپنے لیے کر سکیں. میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ ان کے پاس بے انتہا پیسے، لیکن وہ مرنے کی دعا کرتے ہیں، کیونکہ بستر پر پڑے ہوئے وہ اپنے آپ کی سائڈ بھی چینج نہیں کر سکتے ہیں. اب ان کے پیسے کسی کام کے ہیں بھائی؟ ان کے پیسے ان کو اٹھا کر کھڑا نہیں کر سکتے ہیں، ان کے پیسے ان کی سائڈ تبدیل نہیں کر سکتے ہیں، ان کی دولت ان کو وہ چین نہیں دے سکتی ہے، کیونکہ وہ صرف وہ خدا پر بھروسہ نہیں کرتے ہیں. اور میں نے تو یہاں ایک بہت بڑی بات دیکھی ہے کہ بہت سارے لوگ وہ بددیانتی کر کے جو پیسے کماتے ہیں اس کا بھی وہ جواز کیا پیش کرتے ہیں. میں نے لوگوں سے سنا، مجھے ہنسی آتی ہے، کہتے ہیں جی یہ بڑھاپے کے لیے ہم کچھ کر رہے ہیں. بھائی بائبل مقدس میں لکھا ہے یسایہ کی کتاب میں کہ میں تیری بچپن، جوانی اور بڑھاپے میں بھی تیرا ساتھ. کون کہہ رہا ہے یہ؟ او بولو زور سے، کون کہہ رہا ہے؟ تھک تو میں جاتا ہوں، آپ مجھ سے بھی زیادہ تھکے ہوئے ہیں. کون کہتا ہے؟ خدا. خدا کہتا ہے کہ میں تیرے بڑھاپے میں بھی تجھے نہیں چھوڑوں گا. تو اس سے بڑا سہارا کون ہے؟ کوئی بچے بھی آج کل نالائق ہوتے ہیں. خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اخیر زمانے میں کیا ہوں گے؟ بچے ماں باپ کے نافرمان اور ڈھیٹ. اور آپ کو ارد گرد نظر آتے ہوں گے جو بچے نافرمان، ان سے توقع بھی نہ رکھے. کبھی کبھی والدین اپنی ساری جمع پونجی ان بچوں پر لگا دیتے ہیں، لیکن وہ بچے بڑھاپے کا سہارا نہیں بنتے. یہ شاید ان والدین کو سزا ہو جنہوں نے خدا پر بھروسہ نہیں کیا ہے. خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ خدا کا پاک روح تب بھی رنجیدہ ہو جاتا ہے جب ہم خدا پر بھروسہ نہیں کرتے ہیں. اور جو لوگ خدا پر بھروسہ نہیں کرتے ہیں وہ خدا کو کیا کرتے ہیں؟ اگنور کرتے ہیں. وہ خدا پر توجہ نہیں دیتے ہیں، وہ خدا کی بات کو نہیں سنتے ہیں. آپ کو یاد ہے کہ مقدس لوکا کی انجیل میں ایک نادان دولت مند، اس کے پاس بڑی دولت ہو گئی. اچھا تو جو ہو گئی ہے تو کچھ بانٹ دے. اس نے کہا رکھنے کے لیے اور کوٹریاں نہیں بنائی کیونکہ جگہ کم ہے، تو چلو جتنی ہے ان میں ڈال کے باقی کو تقسیم کر دے. نہیں، ساری جمع کر کے اے جان چین کر کھا بھی، تیرے لیے برسوں کے لیے کیا ہے؟ کافی ہے. یہ اپنی دولت پر کیا کرتا ہے؟ بھروسہ کرتا ہے، اپنے وسائل پر بھروسہ کرتا ہے.
بتا یہ جو تم نے جمع کیا ہے یہ کس کا ہوگا؟ تو آج خدا کا کلام میرے اور آپ کے لیے ہے کہ ہم خدا کے پاک روح کو رنجیدہ نہ کریں۔ گناہ جب ہم سے ہو جائے تو فوری طور پر ہم اس کا کیا کریں؟ اقرار کریں، معافی مانگیں اور اس کو ترک کریں، تو خدا کا پاک روح رنجیدہ نہیں ہوتا۔ لیکن ہم مسلسل اگر گناہ میں زندگی گزارتے ہیں، مسلسل خدا کی نافرمانی کرتے ہیں، مسلسل اس پر بھروسہ نہیں رکھتے ہیں، تب خدا کا پاک روح رنجیدہ ہو جاتا ہے، وہ کوئی مذہبی رہنما ہو یا عام آدمی۔ اب یہ نہ سوچئے گا کہ صرف آپ سے ہی رنجیدہ ہو جاتا ہے، مذہبی رہنماؤں سے بھی رنجیدہ ہو جاتا ہے۔ اگر وہ بھی مسلسل خدا کی نافرمانی میں زندگی بسر کریں تو ان سے بھی رنجیدہ ہو جاتا ہے، اور بائبل میں بہت ساری مثالیں ہیں، میں اس کی طرف نہیں جاؤں گا۔ پھر دوسری بات ہم جو سیکھتے ہیں کہ جب خدا کا پاک روح رنجیدہ ہو جاتا ہے تو اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں؟ پہلی بات تو ہم جو خدا ہم سے محبت کرتا ہے یہ سینس ہم کھو دیتے ہیں۔ اکثر دیکھیں کہ جو لوگ گناہ میں زندگی گزارتے ہیں تو پھر اس کے بعد ان کو سمجھ نہیں آتی کرنا کیا ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا معاشرے میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ شخص تو بڑا عقل مند تھا، یہ کیا کام کر رہا ہے؟ کہتے ہیں یہ بندہ تو بڑا پڑھا لکھا ہے، عقل مند ہے، اس کو کیا ہو گیا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی سینس ماری گئی ہے، کیونکہ خدا کا پاک روح رنجیدہ ہو گیا ہے۔ اب خدا کا پاک روح اس کی رہنمائی نہیں کرتا، اس کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے خدا کے بارے میں وہ مر چکی ہے، اور اب خدا کی محبت کو بھی نہیں سمجھ رہا ہے۔ اور پھر جو نجات کی خوشی ہے وہ بھی مانگ پڑ جاتی ہے۔ جب خدا کا پاک روح رنجیدہ ہوتا ہے تو ایک بنیادی چیز کہ جو پیس، جو اطمینان ہمیں خدا سے ملا ہوتا ہے وہ بھی جاتا رہتا ہے۔ آپ دیکھیں کبھی کبھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے کبھی مشاہدہ کیا ہو یا تجربہ کیا ہو کہ کبھی کبھی آپ کو لگتا ہے کہ خدا آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا ہو کہ آپ کو فیل ہوتا ہے کہ آپ دعا کرتے ہیں، خدا کوئی رہنمائی نہیں کرتا ہے، آپ دعا کرتے ہیں اور کوئی آپ کو تسلی نہیں ملتی ہے۔ جب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب خدا کے پاک روح کے ساتھ مل کر زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو ہم دعا کرتے ہیں، اس کا جواب تو شاید نہیں آتا ہے، لیکن ہمیں خدا تسلی دیتا ہے ان دکھوں میں بھی۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم دعا کرتے ہیں یا ہم زندگی گزار رہے ہیں تو ہم اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرتے ہیں، اور حقیقت میں ہوتے ہیں، کیونکہ خدا کا پاک روح ہمارے اندر ہوتے ہوئے بھی کام نہیں کر رہا ہوتا، اور اس کی وجہ سے ہمارا اطمینان ختم ہو جاتا ہے، ہماری شادمانی ختم ہو جاتی ہے۔ ہم اپنے آپ کو مسیحی کہلاتے ہیں لیکن ہمارے اندر اطمینان نہیں ہے، ہمارے پاس سب کچھ ہے، اور آج دیکھیں کئی لوگ ہیں ان کے پاس پیسہ بھی ہے، گھر بھی ہے، سب کچھ ہے، نہیں ہے تو کیا نہیں ہے؟ اطمینان نہیں ہے۔ رات کو سونے سے پہلے گولی کھا کر سوتے ہیں، نیند نہیں آتی ہے، تو نیند نہیں آئے گی جب آپ مطمئن نہیں ہوں گے تو آپ کو نیند نہیں آئے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے خدا کے پاک روح کو کیا کیا ہے؟ رنجیدہ کیا ہے۔ آئیں ہم علاج کی طرف آتے ہیں۔ کیسے اگر ہم نے خدا کے پاک روح کو رنجیدہ کر دیا ہے، خدا کا پاک روح ہمارے اندر ہے لیکن کام نہیں کرتا ہے،
تو کیسے آج پھر سے ہم اس تعلق کو بحال کر سکتے ہیں؟ اور اس کے لیے 3 چیزوں پر ہم غور کریں گے۔ پہلی بات کہ آج سے دنیا سے کیا ہو جائیں؟ الگ ہو جائیں۔ آپ سوچیں گے بل صاحب کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ دنیا سے الگ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ دنیا کی طرح زندگی بسر نہ کریں۔ جہاں خدا نے مجھے اور آپ کو رکھا ہے آپ رہیں، لیکن رومیوں کا خط اس کا 12واں باب اور 2 آیت میں لکھا ہے کہ اس جہان کے ہم شکل نہ بنو۔ یہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ بے شک آپ اس جہان کے اندر ہیں جب تک اس دنیا سے کوچ نہیں کر جاتے، لیکن لکھا ہے کہ اس جہان کے ہم شکل نہ بنو بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ۔ اگر آپ روح میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا کا پاک روح میری اور آپ کی زندگی میں کام کرے، تو پھر مجھے اور آپ کو اس جہان کے ہم شکل نہیں بننا ہے۔ لیکن ہمارا وتیرہ کیا ہے؟ ہم تو اس جہان کے ہم شکل بننے کے لیے خوب زور لگاتے ہیں، ان دنیاوی چیزوں پر اتنا زور ہے، اور میں حیران ہوں کہ کسی پڑوس میں کسی بچے نے کان میں پتہ نہیں کیا ہے وہ ڈالا ہوتا ہے، تو دوسرا پڑوسی بھی دیکھ کر دوسرے دن وہ بھی ڈال لیتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ ہم شکل بن رہے ہیں۔ اس طرح ہم کردار میں، لباس میں، گفتگو میں، کام کاج میں، کریکٹر میں ہم دنیا کی طرح بننا کیا کر رہے ہیں؟ پسند کر رہے ہیں۔ لیکن خدا کا کلام کہتا ہے کہ اگر آپ پاک روح میں زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں تو آپ دنیا کے ہم شکل بنے نہ بنے، دنیا کے ہم شکل نہ بنے، آپ دنیا کی نقل نہ کریں، آپ یسوع مسیح کی نقل کریں، یسوع مسیح کے نقش قدم پر چلیں، تو پھر آپ خدا کے پاک روح میں زندگی بسر کر سکیں گے۔ اپنے آپ کو الگ کر دیں۔ الگ کرنے کا مطلب علاقہ بدلنا نہیں ہے، الگ کرنے کا مطلب ہے کہ آپ خدا کے لیے اپنے آپ کو مخصوص کر دیں، اور جب آپ خدا کے لیے اپنے آپ کو مخصوص کریں گے تو جس طرح دنیا کے لوگ جی رہے ہیں آپ اس طرح نہیں جئیں گے، جس طرح دنیا کے لوگ سوچتے ہیں آپ اس طرح نہیں سوچیں گے، جس طرح دنیا کے لوگ زندگی گزار رہے ہیں آپ اس طرح زندگی نہیں گزاریں گے۔ آپ فرق ہو۔ تو اس طرح اگر خدا کا پاک روح رنجیدہ بھی ہو گیا ہے تو آج دوبارہ ہم اسے راضی کر سکتے ہیں کہ آج عہد کر کے کہ ہم دنیا کے ہم شکل نہیں بنیں گے۔ مجھے تو افسوس سے کہنا پڑ گیا ہے کہ آج کئی چرچز بھی دنیا کی ہم شکل بنتے جاتے ہیں، جہاں صرف انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے، وہاں نہ خدا کی حضوری نہ خدا کی عزت کو کوئی اول درجہ دیا جاتا ہے، اور یہ افسوس کی بات ہے۔ میرے عزیزو، آج خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا کا پاک روح آپ کی رہنمائی کرے، آپ کے فیصلوں میں آپ کی رہنمائی کرے،
خدا کا پاک روح آپ کی حفاظت کرے، آپ کے بچوں کی حفاظت کرے، تو پھر اس خاندان کو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ ان کو دنیا کا ہم شکل نہیں بننا ہے۔ اور آپ کو ایک خاندان یاد آیا ہوگا کہ پوری دنیا ہلاک ہو گئی، پر ایک خاندان تھا جس کے لیے خدا نے حکم دیا اپنے اور اپنے خاندان کے لیے کیا بنا؟ خدا نے یہ نہیں کہا کہ صرف اپنے لیے کشتی بنا، کیونکہ اس کا خاندان بھی دنیا کا ہم شکل نہیں تھا۔ وہ پوری دنیا ایک طرف ہے لیکن نوح اور اس کا خاندان ایک طرف ہے۔ ہم غور کریں، اگر ہم دوسرے لوگوں کو جیت نہیں سکتے ہیں تو اپنے خاندان کی حفاظت کریں، اپنے خاندان کو چیک کریں کہ کیا ہمارے اندر خدا کا پاک روح کام کر رہا ہے۔ اپنے بچوں کو چیک کریں، ان کے اندر خدا کا پاک روح کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، یا رنجیدہ ہو گیا ہے۔ تو آج اپنے گناہ سے توبہ کر کے دنیا کے ہم شکل نہ بنیں، بلکہ اپنی شکل بدلتے جائیں تاکہ آپ روح میں زندگی بسر کر سکیں۔ پھر دوسری بات کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ روح میں زندگی بسر کریں، خدا کا پاک روح آپ کے اندر کام کرے، تو پھر آپ آزمائشوں سے بھاگ جائیں۔ خدا کے کلام میں دوسرا تیموتھیوس 2:22 میں لکھا ہے کہ جوانی کی خواہشوں سے کیا کر؟ بھاگ بھاگ۔ آہستہ نہیں چلنا، بھاگ۔ بھاگنے اور چلنے میں کیا ہے؟ فرق ہے۔ پوتیفر کی بیوی نے یوسف کا پیرہن پکڑ لیا تو یوسف نے کیا کیا؟ وہاں باتیں نہیں کر رہا تھا، وہاں دعا نہیں کر رہا تھا، وہاں اور بس اس نے کیا کیا؟ وہاں لکھا ہے کہ وہ چھوڑ کے جتنا اس کے ہاتھ میں رہ گیا باقی لے کے بھاگ گیا۔ بات۔ اور بہت دفعہ ہم ناپاکی میں اس لیے گر جاتے ہیں، مذہبی رہنما ہو یا کوئی دوسرا ہو، ہم انٹرٹینمنٹ کرتے رہتے ہیں گناہ کے ساتھ، بچے بھی، بڑے بھی، بوڑھے بھی۔ جب آپ گناہ کے ساتھ کھیلیں گے تو پھر آپ گناہ سے بچ نہیں پائیں گے، چاہے عام انسان ہو، چاہے کوئی مذہبی رہنما ہو، جب وہ گناہ کے ساتھ کھیلے گا وہ بچ نہیں سکے گا۔ سمسون کی زندگی آپ کے سامنے ہے۔ تو خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے اگر آپ روح القدس میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو آپ آزمائش سے کریں، بھاگ جائیں، تب ہی آپ بچ پائیں گے، تب ہی آپ پاک زندگی بسر کر سکیں گے، ورنہ آپ پاک زندگی بسر نہیں کر سکیں گے۔ پہلی بات ہم نے سیکھی ہے کہ ہم دنیا کے ہم شکل نہ بنیں تو ہم پاک زندگی بسر کر سکتے ہیں روح القدس کی قدرت کے وسیلہ سے۔ پھر آزمائشوں سے بھاگ جائیں تو پھر ہم پاک زندگی بسر کر سکتے ہیں، ادروائز ہم پاک زندگی بسر نہیں کر سکتے ہیں۔ اور تیسری بات کہ خدا کے کلام کی تابع داری کر کے ہم پاک زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ خدا کے کلام میں پہلا پطرس اس کا پہلا باب 15 آیت میں لکھا ہے، پاک بنو جس طرح تمہارا بلانے والا پاک ہے۔ ہم خدا کے کلام کی اوبے کریں، پہلے اس کی اسٹڈی کریں، پڑھیں، پھر اس پر کیا کریں؟ عمل کریں۔ دیکھیں، المیہ یہ ہے کہ آج ہم اور ہمارے بچے شاید پوری رات موبائل کو استعمال کرتے ہیں، اگر نہیں کرتے تو کس کو نہیں کرتے ہیں؟ بائبل مقدس کو۔ کبھی غور کریں اپنے آپ پر، اپنے بچوں پر۔ آج آپ کہہ رہے ہیں کہ آج کی نسل کیوں خراب ہو رہی ہے، کیوں بچے خراب ہو رہے ہیں؟ کیونکہ وہ کلام مقدس پر دھیان نہیں دیتے، اور جب وہ کلام مقدس کو نہیں پڑھیں گے تو اس پر عمل بھی نہیں کریں گے، تو کیسے پاک رہیں گے؟ تو یہ بڑوں کا بھی کام ہے، والدین کا بھی، کہ وہ خود بھی اپنے بچوں کے سامنے بائبل پڑھیں، دعا میں وقت گزاریں،
اور عمل کریں اور پھر اپنے بچوں کو نمونہ دیں اور ان کو بھی کہیں. یہ ٹچی بچے ہیں آج کل. بچے تو سب کے بچے ہی پیارے ہوتے ہیں، لیکن آج کل میں نے دیکھا ہے کہ ماؤں کے بچے بڑے ٹچی ہیں. کوئی ہاتھ لگا دے، ٹیچر ہاتھ لگا دے اس کی ایسی، کوئی چرچ میں ہاتھ لگا دے، باہر چاہے مار کھا کے آ جائے کہیں سے. تو محبت تو بہت اچھی بات ہے، لیکن کچھ خیال کریں کہ آپ کے یہ بچے جن کو آپ ٹچی بچے کہہ رہے ہیں، کل یہ خدا سے کیا ہو جائیں گے؟ کیا ہو جائیں گے؟ دور ہو جائیں گے. شاید ان کے پاس پیسہ بہت آ جائے، لیکن یہ ایمان کے مرے ہوئے ہوں گے اور جہنم میں جا سکیں گے. آپ کو یہ خیال نہیں ہے؟ ڈر نہیں ہے؟ محبت کریں بچوں سے. میں کبھی کبھی دیکھتا ہوں کہ میں سختی اس لیے نہیں کرتا ہوں کہ پھر کہیں گے کہ یہ اس کالونی میں یہی چرچ ہے جو سختیاں کرتا ہے. شاید پاک شاہ کی عبادت ہوتی ہے تو ایک بہن یہاں وہ لینے آتی ہے پاک شاہ، تو تین بچوں نے، کسی نے ادھر سے کپڑے کو کوئی کھینچ رہا ہوتا ہے، کوئی ادھر کو کھینچ رہا ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ بھائی بھی ادھر ہوتے ہیں. اگر کوئی طریقہ سلیقہ یا خدا کی عزت کا خیال ہو تو اگر بھائی نے یا بھائیوں میں سے کسی نے پہلے لے لی ہے تو وہ ان بچوں کو پکڑ سکتا ہے، والدین ہے یا کسی دوسرے کو. کوشش کریں، ایک دفعہ ایسا نہیں ہوگا، دوسری دفعہ وہ کریں، تیسری دفعہ کریں تو بچہ کیا ہو جائے گا، اس کو سمجھ آ جائے گا. لیکن یہاں ایسا ہوتا ہے کہ جب کسی کو کہا جائے وہ اس پر عمل کرنے کی بجائے چرچ چھوڑ دیتا ہے. تو اس سے اس بندے کی انا، تکبر، یہ دیکھیں کہ اس کی اصلاح ہو رہی ہے، لیکن وہ اصلاح اپنی اور اپنے بچے کی کرنے کی بجائے چرچ کو چھوڑنا پسند کر رہا ہے. تو آپ سوچیں کہ اس کے ساتھ خدا کا پاک روح راضی رہے گا؟ بولے ذرا، راضی ہوگا؟ تو آئیں اس حالت سے توبہ کریں. خدا کی عزت کے آگے کوئی بچے کی عزت، آپ کی عزت، کسی کی عزت نہیں ہے. ہم ابراہیم کی نسل، ابراہیم کا نام آپ لیتے ہیں، لیکن خدا نے کہا اس بچے پر کیا چلا دے؟ چھری. تو آج تو پادری نہیں کہتا بچے پر چھری چلا دو، اب صرف کہ یہ کہتا ہے بھائی آپ کا بچہ ڈانس کر رہا ہے، اس کو بٹھاؤ، کیونکہ توجہ منقسم ہو رہی ہے. جب پرستش ہو رہی ہے، بچہ اگر ڈانس بھی کرتا ہے تو کچھ وہ چل جاتا ہے، لیکن کلام کے دوران بھی بچہ ڈانس کر رہا ہے اور ماں دیکھ رہی ہے، اب وہ پادری اوپر سے اتر کے آ کے اس کا کان پکڑے گا. تو یہ حالت ہے ہماری، کیونکہ ہم چرچ میں بیٹھ کر بھی سنجیدہ نہیں ہیں. خدا کے گھر میں لکھا ہے جب تو خدا کے گھر میں داخل ہو تو اپنا قدم سنجیدہ. وجہ یہ ہے کہ ہم خدا کے کلام کو نہ اچھی طرح سنتے، نہ اس پر عمل کرتے ہیں. تو آج میرے اور آپ کے لیے خدا کا کلام ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ پاک زندگی بسر کریں تو اس کے لیے پہلی بات کہ آپ دنیا کے ہم شکل نہ بنیں، دوسری بات آزمائش سے بھاگیں، اور تیسری بات کہ آپ خدا کے کلام کو پڑھیں اور اس پر عمل کریں. صرف پڑھیں نہیں، صرف باتیں نہیں کریں، بلکہ اس پر کیا کریں؟ عمل کریں. تو آپ پاک زندگی بسر کر سکتے ہیں. خدا کا پاک روح آپ کے اندر ہو کر کام کرتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر جس شخص کے اندر خدا کا پاک روح کام کرتا ہے وہ نہ تو غریب ہے، نہ اکیلا ہے، نہ وہ کمزور ہے، کیونکہ خدا کا پاک روح کیا ہے؟ خدا ہے. تو جب خدا آپ کے اندر ہے، لکھا ہے کیا تم نہیں جانتے تمہارا بدن خدا کا کیا ہے؟ مقدس ہے. تو آپ کتنے لاپرواہ لوگ ہیں کہ خدا آپ کے اندر ہے اور آپ نے کبھی چیک ہی نہیں کیا. کیونکہ جب آپ بدی میں زندگی گزاریں گے تو چیک کیسے کریں گے؟ آپ نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے، غور ہی نہیں کیا ہے کہ خدا کا پاک روح رنجیدہ ہے یا خوش ہے. آئیں آج اپنے گناہوں سے توبہ کر کے خدا کے پاک روح کو خوش کریں اور دنیا کے ہم شکل نہ
आजमाइशों से भागे और खुदा के कलाम को सुनकर उस पर अमल करें तो आप कहीं भी अकेले नहीं हैं, कमज़ोर नहीं हैं, गरीब नहीं हैं। खुदा का पाक रूह आपकी रहनुमाई करेगा, आपको बचाएगा, आपकी मदद करेगा और आपको हर तरह के ख़तरात से क्या करेगा, संभालेगा। खुदा यीशु मसीह मुझे और आप सबको बरकत दे, इस कलाम को कबूल करने की तौफीक इनायत फरमाए, आमीन। आए हम सब अपने सरों को झुकाएं, दुआ मांगें, सब अपने दाहिना हाथ ऊपर उठाएं और खुदा के सामने इकरार करें। क्या आपने अपने अमल से, अपनी सोच से, अपने रवैये से, अपने उन मकासद से खुदा के पाक रूह को रंजीदा तो नहीं कर रही है? आप गौर करें, उस पर थोड़ी देर सोचें कि क्या खुदा का पाक रूह आपके अंदर है मगर रंजीदा है, वो आपको आपकी रहनुमाई नहीं कर रहा, वो आपकी मदद भी नहीं कर रहा, वो आपको तसल्ली भी नहीं दे रहा, तो फिर यकीनन अपने गुनाह का इकरार करें और आज से अपने गुनाह से तौबा करके अहद करें कि आप दुनिया के हम शक्ल नहीं बनेंगे, अहद करें कि आप आजमाइशों से भाग जाएंगे, अहद करें कि आप खुदा के कलाम पर अमल करेंगे। ज़िंदा और पाक खुदा, तेरे हुजूर मिन्नत करता, मुझ समेत इन सब लोगों के लिए बरकत चाहता, ताकि आज का कलाम हमारी ज़िंदगियों में 100 गुना फल लाए, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। रूहानी बरकतों का सफर सेलिब्रेशन टीवी के साथ 24 घंटे खुदावंद के कलाम, वर्शिप और खुदावंद के कलाम की आगाही। सेलिब्रेशन टीवी, आपकी रूहानी तरक्की का ज़ामिन। सेलिब्रेशन टीवी, देखते रहें सेलिब्रेशन टीवी।